बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, वही बात, वही चीज़ें, वही मसाइल, वही मुश्किलात और फिर हल ढूंढने की कोशिश कि किस तरह हम इस अज़ाब से निकलेंगे, इस मसले से निकलेंगे। न जाने कितने ही घर जो हैं वो सड़कों पे हैं, टेंट्स के अंदर हैं, मज़ीद चीज़ें चाहिए, अद्वियात नापैद हैं और एलर्जीज़ के मामलात जो जिस तरह से शुरू हुए हैं छोटे छोटे बच्चों में, ख़वातीन के मसाइल। मैं कई दफ़ा ये ज़िक्र कर चुका हूँ कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ जिसमें ख़वातीन ना खुल के बाहर आ सकती हैं, ना हाथ फैला सकती हैं, बापर्दा हैं और उनकी फिर जो अमराज हैं, पोशीदा मामलात हैं वो भी। और उस हवाले से भी मैंने कई दफ़ा प्रोग्राम्स में बात की और उसके बाद बहुत सारे ऐसे मुखय्यर हज़रात हैं, इदारे हैं जो चल पड़े हैं उनके हवाले से बॉक्स बना के। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान है, इसको हमने किसी न किसी तरीके से इस नुकसान का अज़ाला करना है, घर बनाने हैं। और अभी तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। पानी नीचे होगा तो फिर असल कहानी सामने आनी है कि किस तरह दोबारा से घर तामीर होंगे, किस तरह से आबादकारी होगी, फसलें जो तबाह हो चुकी हैं उस हवाले से भी सर जोड़ने पड़ेंगे और अभी से प्लानिंग करनी चाहिए। और ये हमने देखा कि प्लानिंग के बारे में हम काफ़ी माठे साबित हुए हैं, कमज़ोर साबित हुए हैं, वरना दुनिया कहीं से कहीं पहुंच जाती है और हम जब सर पे आन पड़ती है तो फिर उसके बाद हमें ये ख्याल आता है कि ओहो ये भी कर लेना चाहिए। इसी प्रोग्राम में कई दफ़ा, बारहा दफ़ा, वो कोई भी वफाकी वज़ीर हों, आबी वसाइल के, उनसे हमने हर एक से पूछा ये 8-10 साल के अंदर जब से प्रोग्राम शुरू हुआ कि जनाब जो दरिया हैं जब खुश्क हैं उनको क्यों नहीं सफाई कर ली जाती। भल सफाई हम बचपन में सुना करते थे, स्कूल लेवल पे अब भी होती होगी, लेकिन उस तरह से हम वो काम नहीं करते। खुदा रहा, अब हमें इस बारे में सोचना चाहिए। इधर हम ये देखते हैं कि मसाइल बहुत ज़्यादा है, उधर हम ये देखते हैं कि पैगम्बर 1,40,000 हो जाते हैं 1,24,000 से, और उधर हम ये देखते हैं कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तक तो वो जाते ही नहीं है। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब और उसकी तशरीह भी अब खान साहब जो हैं वो करने लग गए हैं कि इसका मतलब वो है कि मैं अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ अगर जाता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, और अगर इलाह का मतलब पता चल जाए, पूछिए जो ज़बान जानते हैं, अगर इलाह का मतलब पता चल जाए तो ये सारी घुमंडी बातें, तकब्बुर, गुरूर नेस्तो नाबूद होकर रह जाएगा। लेकिन हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी कि इलाह का मतलब है क्या, ला का मतलब क्या है। कभी तर्जुमा भी पढ़ लीजिए। खान साहब आपके करीब तो मौलाना काफ़ी आते जाते रहे हैं, जफ़ियाँ भी डालते रहे हैं और रो रो के दुआएं भी कराते रहे हैं। काश के पूछ लीजिए और इस तरह मसख न कीजिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, अगर अहादीस के हवाले से कोई अपने वल्लों और अपने पल्ले से कुछ चीज़ करेंगे, उसमें मैं एक बयान सुन रहा था किसी आलम दीन का कि वो फिर रोज़े क़यामत भी और उससे पहले भी फिर छुड़ाई नहीं होनी, फिर पकड़े जाएंगे। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। लिहाजा दीनी मामलात पे इड्डे इलामा ना बने, थोड़ा सा सीख भी लें, थोड़ा सा पढ़ भी लें। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमने ज़हमत दी है मोहतरमा ताहिरा औरंगज़ेब, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। बहुत अहम नाम मोहतरमा सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। और मैंने ज़हमत दिया जनाब शाकिर सोलंकी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन शाकिर सोलंकी साहब के आबाई घर से लेके बहन भाई उनके घर इस वक्त भी पानी में डूबे हुए हैं। इसलिए इनको बुलाया कि मैं इनके एरिया से होके आ गया, सक्खर से। आपने देखा खुर्शीद शाह साहब से भी गपशप हुई और मामलात हमने दिखाए भी और देखे भी। लेकिन शाकिर सोलंकी साहब को इसलिए बुलाया कि ये यहाँ बैठे हुए जो पीछे हैं उनके बारे में जब इनको इतलात आती हैं तो क्या गुजरती है और क्या क्या होना चाहिए। बीइंग ए जर्नलिस्ट ये क्या सोचते हैं। ताहिरा औरंगज़ेब साहबा, एक तरफ बारिश, बिखरे हुए दरिया, और वो नहीं देख रहे किसी को, बच्चे, जानवर, ख़वातीन, मर्द व ज़न इकट्ठे एक जगह पे मैं देख के आया हूँ। एक तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत है, उसमें सियासत और उसमें गले फाड़ फाड़ के तकरीरें, ये क्या है सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त कड़ा वक्त है।
اگر دیکھا جائے تو پورا پاکستان اس ناگہانی آفت کی لپیٹ میں ہے، اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ جب کہ بار بار یہ پرائم منسٹر صاحب بھی باقی لوگ بھی یہ بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی شامل ہیں، مولانا صاحب بھی شامل ہیں، اور دیگر جماعتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ وقت سیاست کا نہیں، یہ وقت ملک بچانے کا ہے، یہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کا ہے، یہ سیلاب زدگان کے ساتھ تعاون کرنے کا ہے، یہ سیاست کے لیے بڑی عمر پڑی ہے، بڑا وقت پڑا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام بچ جائیں اور اس سیلاب سے انسان نکل آئے اس کرائسس سے، تو پھر بڑا وقت ہوگا سیاست کے لیے کہ یہ وقت جو ہے کڑا وقت، اس وقت ایک ایک پاکستانی کو، جو سیلاب زدگان ہیں ان کو بھی، اور جو متاثرین ہیں ان کو بھی، اور جو ان حالات میں ابھی تک جن کے گھر ڈوبے ہوئے ہیں وہ بھی، خواہ وہ صوبہ بلوچستان ہو، خواہ وہ صوبہ سندھ ہو، خواہ وہ صوبہ پنجاب ہو، جنوبی پنجاب ہو، یا پاکستان کا کوئی بھی علاقہ ہو، یا KPK ہو، ہمیں اس وقت ان لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے جن کے گھر بہہ گئے ہیں، جن کے مویشی مر چکے ہیں، جن کی سال کی جو ایک کاشتکار کے گھر سندھ میں گندم کی کراپ پہلے ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک کاشتکار جو بیچارے مزارے ہوتے ہیں، جو اپنے زمینداروں کا، سرداروں کا کام کرتے ہیں، تو اس کے بعد انہیں سال کی گندم دی جاتی ہے کہ یہ آپ اپنے کھانے کے لیے رکھ لیں، جب گھر بہ گئے ہیں تو وہ گندم بھی سال کی، ان کی روزی جو تھی وہ بھی بہ گئی۔ اب یہ حالات اتنے مخدوش ہیں کہ یہ پل بھر میں یہ حالات نہیں ٹھیک ہونے۔ وہ ایک شعر میرے دماغ میں گھومتا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، یہ جو ایک دم سے ٹھیک بھی نہیں ہوگا یہ، کیونکہ جو جن کے گھر بہ گئے ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، جو متاثرین ہیں وہ بھی لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں، اور جن کے گھر اجڑ کے، جن کے کمانے والے موت کی نیند سو گئے ہیں، وہ بھی ایک ناگہانی آفت ہے، اور اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اس وقت ہم یہ جو خان صاحب جلد سے جلوس کر رہے ہیں، مجھے تو ان کی دماغی حالت پہ شک نہیں، یقین ہوتا ہے کہ یہ ذہنی طور پہ بالکل ہی پیدل ہیں، انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ وقت کس چیز کا ہے اور اس وقت ہمیں کس طرف جانا ہے، یہ وہی کام کر رہے ہیں۔ آج بھی مجھے بڑا دکھ ہوا جب فیصل آباد جلسے میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کی، اور ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کی جو ابھی آئی نہیں، جنہوں نے ابھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی جگہ ریپلیس ہونا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھی ایک ایسا آدمی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب لے کے آئیں گے جو ان کی کوتاہیوں پہ، جو ان کے جرموں پہ، جو ان کی رشوت خوریوں پہ، جو ان کی چوریوں پہ پردہ ڈال سکتے ہیں۔ بحیثیت ادارہ تو یہ بنتا نہیں، یہ ایک ادارے کو متنازع کرنا، پھر ایک ایسی شخصیت کو جو ابھی آئی نہیں، جو ابھی ان کی جگہ ریپلیس ہی نہیں ہوئی، جو ابھی جس کا کوئی نام ہی نہیں، جن کا کوئی پتہ ہی نہیں، اور ایک ایسی باتیں کھڑے ہو کے مجمع میں کرنی، مجھے تو ان کی ذہنی حالت پہ صرف شک نہیں، یقین ہے کہ وہ بالکل فارغ ہو چکے ہیں۔ اور دکھ کی بات میں یہ ہے ڈرتا ہوں اس وقت سے کہ یقین کامل ہو جائے سب کو، علاج ہی ہو جائے۔ جب آپ نے کہا کہ دین کے بارے میں جب آپ کو علم نہیں ہو تو اپنا منہ مت کھولیں ہم، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے کسی حدیث کو موڑ توڑ کے ایسے کر دیں، کسی تاریخی واقعوں کو لگا کے ایسے کر دیں، پیغمبروں کی تعداد کو 1,24,000 سے 40 کر دیں، مطلب یہ وہ باتیں ہیں کہ جو آپ کی ذہنی حالت کو دین سے دوری کا بھی بتاتی ہے۔ میں ویلکم کروں گا ناظرین، میں تعارف بھی کرا دوں، محترمہ نورین حیدر نے بھی ہمیں جوائن کیا اسکائپ کے ذریعے، ماہر ماحولیات اور ماحولیاتی تبدیلی کی ماہر ہیں، اور یہ گزشتہ دنوں ہو کے بھی آئی ہیں، بلکہ ڈے بیفور یسٹرڈے واپس آئی ہیں لاہور میں، اس وقت ان سے بھی بات کریں گے اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ سینیٹر صاحبہ، 500 کروڑ کا دعویٰ کیا گیا ٹیلی تھون میں کہ ہم نے جمع کر لیا، 3.5 کروڑ لوگ اگر متاثر ہیں تو کروڑ اگر سب کو دے بھی دیا جائے تو پھر بھی 150 کروڑ بچتے ہیں، اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے شاید نظر سے گزرا ہو آپ کی کہ جو عطیہ دینے والے لوگ تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو 30 کروڑ کا دے رہے ہیں، حیدرآباد والے، تو اس نے کہا کہ جی بس اپنا خیال رکھیے گا، آپ نے بھی اتنے ارب کا کہا تھا ہمارے شہر کے لیے، آپ نے نہیں دیا، لیکن ہمیں بڑا اچھا لگا تھا، یہ بھی آپ کو اچھا لگے گا اس لیے آپ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اچھا، دوسری بات یہ کہ اب انہوں نے یہ شروع کر دیا ہے کہ جی جو لوگ پیسے دینے جانا چاہتے ہیں بینک میں، بینک ان کو الاؤ نہیں کر رہے، بینکس نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ غلط پروپیگنڈا ہے، جو بھی آئے گا اس اکاؤنٹ میں جمع کرنے کے لیے ہم باؤنڈ ہیں کہ ہم اس کا جمع کریں۔ ٹھیک
یہ مجھے سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ آفت، یہ آفات، یہ معاملات، اس میں جس طرح آپ نے ابھی بات کہی کہ اس موقع پر سیاست بہت ضروری ہے کیا؟ سیاست جو ہے وہ پولیٹی ہے، یہ گند بلا جس کو ہم سیاست کا نام دینے لگے ہیں، یہ سیاست نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو پاکستان کا لیڈر کہے، کچھ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑی پارٹی کا اور چیف ایگزیکٹو کے منصب پہ رہ چکا ہے، اور وہ کیسے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ تو افسوس ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو جو ٹائم ملا، پہلے ٹینیور خیبر پختونخوا میں جو ملا اس کو مس کیا انہوں نے دھرنوں ورنوں کے سلسلے میں، حالانکہ اس کو وہ یوز کر سکتے تھے ایز اے ماڈل صوبہ بنا کر، اور سارے لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل رکھ سکتے تھے، لیکن وہ سب نہیں کیا۔ یہ 3.5 سال 4.5 سال انہوں نے چور ڈاکو میں نکال دیے، اور یہ اسمبلی میں بھی آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا کس طرح وہ انٹر ہوتے تھے، انٹر ہو کے وہ نظر بچاتے ہوئے سب سے ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں سے تو یہ ایک انہوں نے خود آئسولیشن میں گئے، نہ صرف ڈومیسٹک آئسولیشن بلکہ انٹرنیشنل آئسولیشن میں بھی گئے ہمتیں کر کے، وچ از ویری سیڈ، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے جو شخص جو بھی کرتا ہے اچھا یا برا، اس کا سارے پاکستان پہ امپیکٹ آتا ہے۔ صحیح۔ شاکر سولنگی صاحب، میں آج بھی دیکھ رہا تھا جرنلسٹ، وہ صوبیہ مشرف ہو، وہ فرت ہو اے پی پی والی، وہ خود گئے ہوئے ہیں اپنے عزیز و اقارب سے پیسے لے کے، اور مجھے تصویریں کچھ انہوں نے بھیجیں کہ ہم کسی این جی او کے تحت نہیں، ہم خود یہ کر رہے ہیں۔ لیکن میں دوسری طرف آتا ہوں کہ آپ کے اہل خانہ جو وہاں پہ ہیں، بھائی بہنیں، اللہ انہیں سلامت رکھے اور آفات سے محفوظ رکھے، لیکن کیا اطلاعات ہیں آپ کی؟ اپنا علاقہ کون سا ہے اور کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں فیض صاحب، مہربانی آپ کی، آپ ایک تو سندھ سے وزٹ خود کر کے آئے ہیں، سکھر اور باقی علاقے، میرا تو علاقہ ظاہر ہے سکھر کے ساتھ خیرپور ہے، جی، نفیسہ شاہ صاحبہ ہماری ایم ہیں، لیکن میرے گاؤں میں اس وقت بھی گاؤں سے جو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی 6 سے 7 فٹ پانی کھڑا ہے، یعنی ابھی بھی کھڑا ہے، اس وقت بھی 8 دن گزر چکے ہیں، 28 29 تاریخ کو بارشیں تقریباً ختم ہوئی ہے، لیکن ابھی تک وہ 6-7 فٹ کھڑا ہے۔ پانی نکالنے کے لیے کوئی بندہ، کوئی نمائندہ، نفیسہ شاہ صاحبہ تیسرے دن گئی تھیں، صرف وزٹ کر کے دیکھ کر اچھا یہ ٹھیک ہے، پھر نکل گئیں۔ اس کے بعد نہ کوئی ان کی معاونت کرنے کے لیے، نہ پانی نکلوانے کے لیے۔ میں نے نواب خان بسان ہیں، ان کو ذمہ داری دی ہے، وہ ایم این اے رہے ہیں ہمارے سابق، میں نے ان سے رابطہ کیا، نفیسہ شاہ صاحبہ فون اٹینڈ نہیں کر رہی، تو میں نے ان کو کہا پانی تو نکلوا لو، گاؤں والوں کو نہ کھانا چاہیے نہ کوئی اور مدد چاہیے آپ کی، صرف آپ پانی نکل دیں، کیونکہ پانی کو راستہ ہی نہیں ہے نا، نہیں مل رہا۔ گاؤں والے اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے پائپ ایک منگوایا اور ٹریکٹر کے ساتھ اس کو جوڑا اور پانی نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن پانی فیضی صاحب اوپر سے جتنا آ رہا ہے نا، اتنا آگے جا نہیں رہا پانی جتنا اوپر سے آ رہا ہے۔ اب پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ بلوچستان کی پوری پٹی، وہ پورا یہ جو منشور میں گیا ہے وہ بھی یہی پانی ہے، تو منشور کو بھی آج جو شگاف ڈالا گیا ہے وہ بھی میں نے چیک کیا وہاں کے مقامی لوگوں سے، تو انہوں نے ایک عقل مندی کا مظاہرہ یہ کیا ہے کہ جو منشور کی جو لیول ہے، جو قابل برداشت لیول ہے، ادھر تک کا شگاف لگایا، نیچے نہیں لگایا، تاکہ وہ لیول برقرار رہے، اوپر اگر پانی آتا ہے تو وہ شگاف سے نکل جائے، وہ بھی اوپر والی سطح پہ۔ یہ تو عقل مندی کی ہے، لیکن میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو 131 ارب روپے بلاول صاحب نے اناؤنس کی ہے کہ 131 ارب روپے، 1 خرب 31 ارب یہ عالمی برادری نے دیے ہیں، یہ ابھی تک لوگوں کو کیوں نہیں پہنچ رہے؟ 30 طیارے آ چکے ہیں عالمی برادری کی طرف سے، وہ ابھی تک کہاں جا رہی ہیں؟ کہیں بھی ہمارے پورے علاقے میں، میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے علاقے میں، صرف میرے گاؤں میں نہیں، میرے گاؤں میں کوئی 1500-2000 گھر ہیں، 1500-2000 گھر، اچھا سنیں، اس میں 300 گھر بالکل تباہ ہو چکے ہیں، اور کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو ڈیمیج نہیں ہوا۔ 6-7 فٹ پانی ابھی تک کھڑا ہے، گاؤں والے نقل مکانی کر کے کراچی اور ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ فیلنگز ویسے یہی ہیں، میں نے خورشید شاہ صاحب سے جب پوچھا نا تو انہوں نے کہا کہ جس طرح یہ 3 طرفہ ہے، رجحان میں بھی یہی ہوا، ہر جگہ پہ یہ بارش ہے، سیلابی پانی، دریا بپھر گئے ہیں، ایسا ہی وہ ہے، پانی کو راستہ ہی نہیں مل رہا کہیں جانے کا، اب وہ کہیں سے نکال کے کہیں تو ڈالنا پڑے گا۔ اس حوالے سے میری تفصیلی بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ اس میں وقت لگے گا، یہ خداوندی آفت ہے،
یہ اس میں فوری طور پہ شاید کچھ اس طرح سے نہ ہو سکے. لہٰذا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں چاہوں گا کہ اسی اعتبار سے پوچھیں نورین حیدر صاحبہ سے. نورین جی, آپ گئیں ماشاءاللہ, اور آپ انٹرنیشنل اور نیشنل پیپرز کے ساتھ بھی, آرگنائزیشن کے ساتھ بھی, اور آپ ریسرچ اسکالر ہیں ایک. آپ دیکھ کے جو آئی ہیں, کتنا عرصہ لگے گا اس کو ریہیبلیٹیشن میں اور معاملات کی بہتری میں؟ کیا آپ کیا دیکھ کے کیا آئی ہیں, اور پھر آپ کیا کہتی ہیں, آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ پہلے تو عزت بلانے کا, اور آپ نے بہت اہم موضوع چنا ہے. آج لوگوں کی رہنمائی بھی ہو جاتی ہے, کچھ معلومات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو جی, مجھے موقع ملا, میں گئی 2-3 دن وہاں پر رہی. میں نے مقصد تھوڑا سا ریلیف کا سامان بھی لے کر گئے تھے ہماری آرگنائزیشن کی طرف سے, اور اس میں زیادہ مقصد میرا یہی تھا کہ جو فلڈ کے فیکٹ فائنڈنگ ہے کہ اس ساری سچویشن میں جو بنیادی نورین صاحبہ, آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. آپ کی آواز جو ہے نا وہ گونج رہی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, اور ناظرین کو بھی نہیں ہوگی. میں چاہوں گا کہ دوبارہ رابطہ کیجئے تاکہ ماہرائے ہم ضرور لیں. آپ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں شاکر سولنگی صاحب, جی جی, کہ اگر متعلقہ جس طرح تونسا میں دیکھتا ہوں کہ وہاں کے اراکین نہیں ہیں, مجھے سچی جو بات ہے خورشید شاہ صاحب نظر آئے سکھر میں, اور مجھے رجحان میں نے رات بھی دوست محمد مزاری کو لیا تھا, ریاض مزاری صاحب, وہ مجھے نظر آئے علاقے میں, نظر ہی نہیں آ رہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, کچھ تو علاقے ایسے ہیں کہ جہاں سڑکوں کا رابطہ منقطع ہو گیا, رابطہ منقطع ہو گیا, پل ٹوٹ گئے ہیں, اور پل ٹوٹ ہی نہیں گئے, پل بہہ چکے ہیں. اور اس کے بعد ان لوگوں تک رابطہ کرنا خود بذات خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر بہہ گئے ہیں, ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں, ہمارے بچے بیمار ہیں, پینے کو پانی صاف نہیں ہے, ادویات نہیں ہیں. یہ کوئی 1-2 مسئلے نہیں ہیں. پھر سب سے بڑی بات کہ رفع حاجت کے لیے واش رومز نہیں ہیں. یہ ایک قدرتی امر ہے. بچوں نے بھی واش روم جانا ہے, عورتوں نے بھی جانا ہے, مردوں نے بھی جانا ہے. تو کچھ مرد بتا رہے تھے ٹی وی میں ہی کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کچھ بیت الخلاء بنائے ہیں, لیکن بچوں کے لیے, خواتین کے لیے الگ سے کوئی جگہ نہیں. اور یہ ایک بہت گمبھیر مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ اتنی جلدی حل نہیں ہونا. انسان سوچے نا کہ یہ 1 دن میں, 8 دن میں, 10 دن میں, 1 ماہ میں, 15 دن میں یہ ہم تمام مشکلات پر قابو پا لیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. یہ ایسا ناممکن ہے, ہو سکتا نہیں. پتہ کہ جذبات جو وہاں میں مل کے آئے ہو نا, وہ تو چاہ رہے ہیں کہ فوری ہو جائے, جس طرح شاکر صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آئے, لیکن کوئی بندہ جا کے دلاسا تو دے نا. دیکھیں نا, وہ لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اتنے برے حالات ہو چکے ہیں, کوئی ہمیں آ کے تسلی تو دے, کوئی ہمارے پاس آ کے ہمدردی کے 2 بول تو کہیں. پرائم منسٹر صاحب آج بھی بلوچستان گئے, مریم صاحبہ بھی گئیں, راجن پور گئیں, تونسا گئیں, چوٹی گئیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو وہاں کے نمائندے ہیں, مجھے پرسوں میری بات ہوئی تھی عبد الرحمن کانجو صاحب سے, وہ اپنے علاقے میں بیٹھے ہیں, لوگوں سے رابطے میں بھی ہیں, لیکن بات پھر وہی ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی میکنزم نہیں کہ جس سے ایک دم پانی ڈرین ہو جائے اور ان کے گھروں کی تعمیر شروع ہو جائے اور وہ اپنے سے دوبارہ سے اپنے گھروں میں آباد ہو سکیں. یہ آباد کاری کا مسئلہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے. راولپنڈی میں ایک چھوٹا سا نالہ لئی ہے, آپ نے سنا ہوگا. جب کبھی بارش تیز آتی تھی اور نالہ لئی میں طغیانی آتی ہے, تو جو اس کے کنارے کنارے لوگوں نے کچے پکے مکان بنائے ہوتے ہیں وہ بہہ جاتے ہیں. ان کو ٹھیک کرنے میں, ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں 1.5 سال لگ جاتا ہے. چھوٹا سا نالہ لئی ہے, اور یہ تو پورا پاکستان اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے. نالہ لئی پہ سیاست بھی بڑی ہوئی ہے ویسے بہت زیادہ. تو اب یہ ہر بندے نے یہ کہا کہ اس کو میں یہ رخ دے دوں گا, اس کا یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, لیکن نالہ لئی وہیں قائم ہے. تو اب میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ حکومت کے پاس بے شک باہر, میرے ذکر کیا کہ باہر امارات سے بھی, سعودی عربیہ سے بھی, چائنا سے بھی, لندن والوں نے بھی بے شمار جہاز بھی بھیجے, ترکی والوں نے سب سے بڑی بات, اور انہوں نے ہر طرح کے تعاون کا یقین بھی دلایا ہے. لیکن یہ ایک افواج پاکستان بھی دن رات ان علاقوں میں کوشاں ہیں, اور ان کا آپ کو ہیلی کاپٹر کا حادثہ تو پتہ ہوگا, وہ بھی لوگوں کو راشن پہنچاتے حادثے کا شکار ہوا وہ ہیلی کاپٹر, جس میں 6 قیمتی افواج پاکستان کے معتبر اور جو لوگ شہید ہو گئے. لیکن اس پہ سیاست بھی ہوئی پھر. جی, اللہ معاف کرے جو ٹرینڈ چلائے گئے. بس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ جو نہ کسی کی شہادت کو چھوڑتے ہیں, نہ کسی کی بیماری کو چھوڑتے ہیں. ان لوگوں نے جب بیگم کلثوم نواز کو اللہ رحم کرے کینسر ہوا اور اللہ انہوں غریق رحمت کرے, انہوں نے کہا کہ جی یہ بیرون ملک جا کے جاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں. انہوں نے بیماریوں کو بھی مذاق سمجھا,
अवाम इस वक्त बड़े परेशान है। पाकिस्तान की कौम को यकजान होकर इन क्राइसिस से निकलना होगा, और जो लोग वहाँ के नुमाइंदे हैं वो चाहे किसी ज़राए से पहुँचे, किसी तरीके से पहुँचे, मौके पे कि पहुंचना ज़मीनी पड़ेगा। रास्ता नहीं तो कोई रास्ता इख्तियार करें, लेकिन इस वक्त वो उन आफत ज़दा इलाकों में लोगों को तसल्ली देने के तसल्ली देनी लिए, चाहिए। तफशी देने के लिए पहुँचे। कुछ दिन पहले मैंने सुना कि खुर्शीद शाह साहब के बेटे गए, जिनकी बात लोगों ने ख़ास नहीं सुनी और वो चले गए, लेकिन ज़ीरक शाह साहब। लेकिन जब खुर्शीद शाह साहब गए तो लोगों ने उनकी बात सुनी भी, उन्होंने लोगों से तावन भी किया। इसी तरह मालूम हुआ कि नफीसा शाह भी गई हैं, इसी तरह पता लगा कि साद रफ़ीक साहब भी गए हैं, जहाँ जहाँ रेलवे की पटरियाँ मुतासर हुई। राना सनाउल्लाह साहब भी गए हैं, नौशहरा चारसदा में मैं भी गई, मर्दान से आगे भी गए। मुस्लिम लीगी लोगों ने जो राशन वगैरह इकट्ठा किया था, हमने सोचा कि एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लगा के वहाँ दिया जा सके, ताकि लोगों की कुछ ना कुछ दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक अद्वियात और एक साफ पानी। ये दो चीज़ें जो इतनी अहम है कि वहाँ उनके पास पीने को पानी नहीं। देखिए वो नौरीन हैदर साहब दोबारा हमारे साथ हैं। नौरीन जी, ये मुझे बताइए कि एक तरफ पानी ही पानी है और पीने का पानी नहीं है, क्या मैयर्स हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, और आप जो देख के आई हैं वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं, क्या देखा और क्या होना चाहिए? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ उसमें ऑडियो में, लेकिन ये कि मैं बहुत मशकूर हूँ। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए प्लीज। जी, आपने बहुत अहम मौजू आज रखा है। मुझे इत्तेफाक हुआ जाने का। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिलीफ का भी सामान लेकर गए थे, और 3-4 दिन मैंने ये प्रोग्राम बनाया जो जाने का। तो मैंने वहाँ पर सैलाब ज़दा इलाके में, मकसद ये था कि जो फैक्ट फाइंडिंग की जाए कि इस बुनियादी तौर पे सैलाब की वजूहात क्या बनी, और अब जो आगे रिहेबिलिटेशन का सिलसिला है वो किन खतूत पे होना चाहिए। क्योंकि अगर हम जिस तरीके से लोग बैठे हुए थे सिर्फ जोर इस बात पे देंगे कि वही दोबारा जहाँ पर जो था वो वहीं वापस पहुँच जाए, तो वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन। तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है कि हम तमाम तर पैसा खर्च कर भी वहीं पहुँच जाएं जहाँ पर अगले साल या उससे अगले साल आने वाले वक्त में हम फिर इसी मसले से दो चार हूँ। मैं 2-3 चीजें जो ऑब्जर्वेशंस है वो मैं आपके साथ और नाजरीन के साथ शेयर कर लेती हूँ। पहली बात तो ये है कि ये दरियाई सैलाब नहीं है। इस वक्त भी एज वी स्पीक दरियाए सिंध जो है, इंडस रिवर जो है, वो हाई फ्लड में नहीं है। और इंडस के अलावा जितने भी इंडस बेसन में 4 दरिया हैं, जो जिनमें से 3 पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में इलाका है उसमें बहते हैं, वो हाई फ्लड में नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल फ्लो में है। और इंडस भी इस वक्त हाई फ्लड में नहीं है। लेकिन जो ये सैलाब आया है, ये टोरेंशियल रेनफॉल्स की वजह से जो हिल टॉरेंट्स आते हैं, पहाड़ों से जो आते हैं, वो हिल टॉरेंट्स जब आबादियों में दाखिल होते हैं, जैसे कि कोई सुलेमान से जो पानी आ रहा था, जब वो दाखिल हुआ तो ये पानी इसकी ज़रूरत इस अमर की है कि ये पानी सेफली उस सारे रास्ते से गुजर के दरियाए सिंध में गिर जाए, यानी इट शुड बी सेफली ड्रेन्ड इन द इंडस रिवर। ये नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि उस जगह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसने वो पानी गुजारना था, उसमें एक बहुत बड़ी ड्रेन है जिसको कुतब ड्रेन कहते हैं। वो कुतब ड्रेन दरियाए इंडस के साथ साथ रावलपिंडी के पूरे इलाके में से गुजरती है, तकरीबन 80 किलोमीटर, और पानी उसके अंदर से गुजरता हुआ 80 किलोमीटर का रास्ता तय करके और फिर दरियाए सिंध में गिरता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा। इस पानी को बहुत जल्दी, कुछ किलोमीटर के बाद ही दरिया सिंध में ड्रेन हो जाना चाहिए। ये उस कैनाल में से इसको गुजारते हैं, वो कैनाल सीधी भी नहीं है, उसके अंदर टर्न्स हैं। तो जब वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में पानी आता है और उस कैनाल में घुस जाता है, जिसको ये फिर ड्रेन कह देते हैं, यानी कैनाल बंद कर देते हैं। कैनाल का पानी जो है तौनसा बैराज से आता है, वो कैनाल बंद कर देते हैं और उसके अंदर से ये पानी गुजारते हैं जो कि बारिशी पानी है, जिसको ड्रेन करना होता है। अब हुआ ये कि वो जगह जगह से कैनाल टूटी और कुछ जगह से इन्होंने खुद तोड़ी, और पैनिक में तोड़ी कि मैं ये नहीं कहती गलत तोड़ी, लेकिन जिस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है, उस वक्त आप फिर ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं, यहाँ से तोड़ के पानी यहाँ निकाल दें, यहाँ से तोड़ के यहाँ निकाल दें। अच्छा, उसकी वजह से पानी मुख्तलिफ उन इलाकों में चला गया जहां वो नॉर्मली नहीं जाता। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बात करना चाहती हूँ, लोग बहुत मुतासिर हुए हैं, उनके जो मकानात वगैरह थे वो मुतासिर हुए हैं, पानी खड़ा भी हुआ है, लेकिन पूरा राजनपुर पानी के अंदर नहीं है। नहीं है।
راجن پور سٹی بالکل سیف ہے یا اور جو مضافاتی علاقے ہیں ان کے بھی بندوں کے اوپر لوگ سیف ہیں, ان کو وقت کے اوپر وہاں سے ریسکیو بھی کیا گیا ہے. ایون نورین تونسا شہر بھی سیف ہے, ذرا اطراف میں معاملہ ہے, اور اسی طرح کافی علاقے سیف ہے بالکل. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایکسیسو رین فال جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا اثر ضرور ہے, اور وہی اس کے امپیکٹس کی وجہ سے ایکسیسو رین فال ہوئی ہے. لیکن اگر شہروں کا انفراسٹرکچر درست بنا ہوتا اور درست کیا گیا ہوتا جہاں سے وہ خراب تھا, اور بند مضبوط ہوتے, میں آپ کو دعوے سے کہتی ہوں, میں کیلکولیٹ کر کے آئی ہوں, وہ پانی انفراسٹرکچر نکال لیتا, نکال لیتا. میں نورین واپس آپ کی طرف آتا ہوں, ایک راؤنڈ مکمل کر لوں, پھر میں پوچھوں گا کہ آگے چل کے کر کیا سکتے ہیں, کرنا کیا چاہیے. ابھی سے ہی سوچ لیں نا, ابھی سے ہی سوچ لیں. سینیٹر صاحبہ, آپ مجھے پتہ ہے سفر کر کے آئی ہیں, لیکن اسی لیے آپ کم بول رہی ہیں, میں ورنہ سننا چاہ رہا ہوتا ہوں آپ کو. تو یہ بتائیے گا, یہ جو ابھی نورین بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ راستے, اور پھر مجھے دوست محمد مزاری نے بھی یہی کہا کہ وہی چیز جو ابھی بیان کی جا رہی تھی کہ آپ نے جو اصل راستے تھے بہاؤ کے پانی کے وہ بند کر دیے, اور پھر یہ سارا تماشا ہو گیا. اور گزشتہ حکومت کے ذمہ داروں کو میں ڈھونڈتا ہی رہ گیا کہ بزدار وہ جو پلس نہیں ہیں وہ اب مائنس مجھے نظر آ رہے ہیں, کہ وہ نظر ہی کہیں نہیں آ رہے, اور انہوں نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنے دیا. ساری دنیا میں ماسٹر پلان بنتے ہیں اور پورا ایک انٹیگریٹڈ سیٹ اپ ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو صحیح کہہ رہے ہیں, پانی کے راستے جو ہیں وہ obstructed ہیں, اور obstruction کی وجہ ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگز بھی ہیں, انآتھورائزڈ گھر بھی ہیں, اور اس کی صفائی نہ ہونا بھی ہے. جیسے کراچی میں جو پانی جاتا تھا, اب اس دفعہ آپ نے دیکھا نا جب بارش ہوتی ہے تو کراچی میں بھی ڈیفینس میں بھی 5-5 فٹ پانی آ جاتا ہے. تو جو جہاں سے پانی دریا میں سمندر میں جاتا ہے وہ 1/3 رہ گیا ہے پوچھتا, کیونکہ 2/3 جو ہے وہاں پہ اب آپ کا DHA فیز 8 ایکسٹینشن بن گیا ہے اور ریکلیمڈ ہے سارا. تو جب آپ دریا کا پانی کا راستہ روکیں گے, یہی توسا میں بھی ہوا, کوہ سلیمان میں بھی یہی ہوا سارا. میں ضرور جسارت کروں گا, اور بلکہ کھل کے جسارت کروں گا کہ سندھ میں آپ کی حکومت اور وہ سب کچھ بن بھی گیا, کچھ تو خیال کیا جانا چاہیے تھا نا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ خیال کیا, ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے. 2010 میں آیا تھا اور اس کے بعد اب 2022 ہے. لاٹ کین بی ڈن اینڈ شوڈ ہیو بین ڈن. اور ایک چیز بس مجھے تھوڑی سی اطمینان لگتا ہے, کم سے کم سندھ گورنمنٹ, سندھ چیف منسٹر, ایوری بڈی از ان دا فیلڈ. یہ ایک پازیٹیو بات ہے. خورشید شاہ ہوں, نفیسہ ہوں, پنجاب میں تو جلسے ہو رہے ہیں, اور ہاں تو وہاں جلسے ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ ساؤتھ پنجاب کو تو اگنور ہی کیا جا رہا ہے نا, بیکاز ساؤتھ پنجاب از ناٹ, بالکل ایک الگ جگہ ہے. صرف آپ نے لاہور کو اور سینٹرل پنجاب کو آپ نے بڑا خوبصورت کر دیا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم, اینڈ دیٹس آل. اور ہم نے توجہ نہیں دی. ویئر از فیڈرل فلڈ کمیشن, جو بیراج کی مینٹیننس ریفربشمنٹ کا کام تھا, وہ ادارے تھے. تقریباً 800 بلین خرچ کیے ہیں فیڈرل فلڈ کمیشن نے. ویئر دا منی از, اف یو کوڈ ناٹ پلان تھنگس لائک دیٹ, کیونکہ پلاننگ کے لیے آپ کے پاس بہت پورا وقت ہوتا ہے. اور اس وقت NDA میں جو ہے وہ صرف ہمیں فگر دے رہی ہے کہ اتنے مر گئے اتنے مر گئے. میں سے یہ پوچھتی ہوں کہ یہ فگر کیسے رہی ہیں آپ کے پاس, ہاؤ یو آر کلیکٹنگ اٹ. میرے حساب سے دا فگر شوڈ گو مچ بیونڈ, کیونکہ پوری بستیاں اجڑ گئی ہیں, دیہات نہیں ہے, جو مٹ گئے ہیں بالکل, سوتے ہوئے لوگ. ابھی تک تو کوئی لاشیں نکلی نہیں پانی سے. جب پانی اترے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ اندر کتنے لوگ مر چکے ہیں. It's a big catastrophe for Pakistan. شیخ سولنگی صاحب, آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا رپورٹنگ کرتے ہوئے, وہ المیہ ہم آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اس مصیبت کی گھڑی میں. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے, سب کے لیے کرے, آپ کے لیے بھی کرے. یہ جو ہاکی گراؤنڈ پہلے, پھر اب کرکٹ گراؤنڈ بھی تباہ کر دی فیصل آباد کی, اس میں پھر تقریریں بھی, جلسے بھی, میڈیا کو بھی لتاڑ رہے ہیں خان صاحب. اس موقع پہ سیاست بنتی ہے یار ویسے؟ دیکھیں, خان صاحب کے حوالے سے یقینی طور پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ اس وقت خان صاحب کو متاثرین کے پاس جانا چاہیے تھا. یہ جو کروڑوں روپے ایک جلسے پہ خرچ کر رہے ہیں, یہ پیسے سیلاب متاثرین کو دینے کی ضرورت ہے, مدد کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ جلسوں پہ اپنی سیاست چمکانے پہ کروڑوں روپیہ آپ جلسوں پہ خرچ کریں. اس پہ تنقید خان صاحب پہ ہو رہی ہے.
اب عوام بھی خود دیکھ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سندھ حکومت کوشش تو چلے، سی ایم صاحب فیلڈ میں ہیں، بلاول صاحب خود فیلڈ میں ہیں، خورشید شاہ فیلڈ میں ہیں، بہت سارے لوگ فیلڈ میں ہیں، لیکن بہت سارے ان کے لوگ فیلڈ میں صرف فوٹو سیشن کرانے کے لیے بس کر رہے ہیں، باقی کوئی ہیلپ اس میں کوتاہیاں ہیں. پانی جہاں تک نہیں نکل رہا اس میں کچھ مجبوریاں ہیں حکومت کی، کچھ کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن بہرحال سندھ حکومت پیپلز پارٹی پھر بھی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کووڈ میں جو سی ایم سندھ نے کام کیا تھا وہ کسی نے بھی نہیں کیا تھا، اور WHO نے تعریف کی تھی سی ایم سندھ کی. سی ایم باصلاحیت آدمی ہے، کام وہ کرنا چاہیں گے، لیکن ابھی جب تک پانی نہیں نکلتا، پانی کو راستہ نہیں ملتا، یہ جو بڑا ریلا جو سکھر بیراج سے گزر رہا تھا اب یہ سمندر میں پہنچ جائے اور پھر دریا میں کوئی گنجائش پیدا ہو، پھر دریا میں کوئی پانی نکلے. اب کہیں مجبوریاں بھی ہیں، لیکن جب تک پانی نہیں نکالیں گے، کیونکہ تباہی اتنی آئی ہے، اتنے نمائندے نہیں ہیں، اتنی تعداد نمائندوں کی نہیں ہے جتنی اب ایک MNA ہے. میں نے چلو ریزرویشن مجھے 1000 ہیں نفیسہ شاہ کے حوالے سے، ہر بندے کو ہوں گے اپنے اپنے نمائندوں کے حوالے سے، لیکن ایک نمائندہ ہے اور حلقہ کتنا ہے؟ پورا حلقہ تباہ ہوا ہے، ایک گاؤں تباہ نہیں ہوا، صرف ایک بستی تباہ نہیں ہوئی، پوری سندھ تباہ سمجھے ہوئی ہے. تو اب وہ کوشش تو چلے اپنی طور پر کر رہے ہوں گے، لیکن لوگوں کے جو مسائل بڑھ رہے ہیں دن بدن، جو بیماریاں بڑھ رہی ہیں، مچھر بڑھ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں کہ بھائی پانی نہیں نکلا تو اور مزید مسائل پیدا ہوں گے. اس لیے لوگوں کو فوری طور پر پانی نکالنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے حکومت کو. اور بعد میں یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں کھانے شانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر شہر خود بنا لیں گے، پانی نکال کے دو صرف. تو حکومت کو کم از کم یہ کام پہلے کرنا چاہیے، جیسے ہی گنجائش پیدا ہوتی ہے جس ایریا کی جو فوری ڈیمانڈ ہے اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. کیوں سینیٹر صاحب ایسے ہی ہے نا کہ اگر کہیں دوائیاں نہیں ہیں پہلے دوائیاں دے دیں، اگر کوئی پانی پہلے نکالنا ہے تو تھوڑا سا اسی حساب سے ضلعی انتظامیہ کو متحرک اور فعال کر دینا چاہیے. انٹیگریٹڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کوئی پلانز ہونا چاہیے نا، وہ تو پلاننگ تو آپ پہلے سے کرنی ہوتی ہے. یہ پلاننگ صرف یہ جو نمبر آ رہا ہے دیٹ از ناٹ انف کہ اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ زخمی ہو گئے. پلاننگ کا پوچھ لیتے ہیں نا نورین حیدر صاحبہ سے. جی نورین بتائیے گا پلاننگ کیا ہونی چاہیے؟ جی میں بالکل ایگری کرتی ہوں کہ NDMA کا رول بہت ویک نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگین آئی وڈ بڑی ادب سے میں یہ کہوں گی کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہونا چاہیے. جو NDMA ایک ٹیکنیکل ادارہ ہے، اس کی جو سربراہی ہے وہ اس بندے کے پاس ہونی چاہیے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایکسپرٹ ہے. اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایک ایسا کام ہے جو تھرو آؤٹ دا ایئر، چاہے فلڈ اس سال آئے یا نہ آئے، لیکن آپ کو اپنی تیاری ہر ریجن کے حساب سے پالیسی بنا کے رکھنی ہے، اپنی انوینٹری بنا کے رکھنی ہے، کس صورتحال میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس سال کیا پریڈکٹڈ چیزیں. اور یہ والا جو رین فال، ایکسیسو رین فال ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ پہلے ہی خبردار کر دیتا ہے، دریاؤں کا بہاؤ بھی پہلے پتہ لگ جاتا ہے. صرف زلزلہ وہ ہیزرڈ ہے جو پہلے سے نہیں پریڈکٹ کیا جاتا، باقی تو یہ چیزیں موسمی تغیر جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں پریڈکٹڈ بھی تھیں. اس کی تھوڑی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ آیا، لیکن NDMA کا رول بہت ویک ہے. ابھی پرائم منسٹر نے ایک نیا ادارہ، ایک نیا کوارڈینیشن کمیٹی جی کمیٹی بنائی ہے، اس کی سربراہی بھی وہ خود ہی کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وزیر اعظم صاحب بہت فعال ہیں، لیکن وہ خود بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے معذرت کے ساتھ ایکسپرٹ نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ایکسپرٹ ہونے چاہیے. اب ہو یہ رہا ہے جواد صاحب کہ سامان بہت آ رہا ہے. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ سامان ایون جو ہمارے دو پنجاب کے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں اتنا سامان ہے کہ وہ وصول کرنے سے اب مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وصول کرنے کی ہمارے پاس اب جگہ نہیں. اٹ از سیچوریٹڈ. لیکن ایسی جگہ بھی ہیں جہاں کچھ بھی نہیں پہنچا. تو یہ جو ڈسکنیکٹ ہو گیا نا کہ کہیں پہ ڈھیر لگ گئے ہیں اور کہیں پہ کچھ بھی نہیں پہنچا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ راستے لیکن نورین دیکھیں یہ میں یہ ضرور کہوں گا، میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور میں بالکل یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں وزیر اعظم یا چیف آف آرمی سٹاف نے تو وہاں جا کے ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول پہ کرنا نہیں ہے. وہاں کے جو نمائندگان ہیں انہیں بھی تو متحرک اور فعال ہونا چاہیے نا.
اچھا، اس کے میں آپ کو ایک مثال دے دیتی ہوں کہ ہمیں کل ایک ڈیرہ بگٹی سے ایک صاحب ہیں، انہوں نے رابطہ کیا اور تقریباً وہ رو رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر 2 بچیاں جو ہیں وہ فوت ہو گئی ہیں اور ایک کی باڈی ملی ہے، دوسری کی نہیں ملی، اور یہاں ہمیں سامان بھی نہیں ملا، تو آپ ہماری مدد کریں۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اپنے ایم این اے اور ایم پی ایز کا نام مجھے بتائیں، تو آج میں انہیں بھی کانٹیکٹ کرتی ہوں کہ وہ پی ڈی ایم اے کے ذریعے آپ کو پرائیورٹی کے اوپر وہ کریں۔ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ جی میں ہمارے ممبران کو نہ ہمارا بتانا، یہ نہ ہو کہ انہیں پتہ لگ جائیں اور وہ ہمیں نقصان پہنچائیں، ہمارے سے ناراض ہو جائیں۔ تو میں نے کہا یہ آپ لوگوں کی حالت ہے کہ جن کا کام ہے، جن کی ڈیوٹی ہونی چاہیے، ان سے آپ تھر تھر کانپتے ہیں، تو پھر پنجاب سے لوگ جا کے اور وزیر اعظم جا کے تو آپ کے گاؤں میں کھانا پہنچائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو کام آپ کے ممبران کا ہے کہ اب بلوچستان میں سب سے زیادہ میں یہ ضرور کہوں گی، بلوچستان میں کوئی ممبر اسمبلی نظر نہیں آ رہا، کوئی وزیر نظر نہیں آ رہا، اور وزیر اعلیٰ کو بھی پرائم منسٹر ساتھ لے کے گئے ہیں تو ہمیں 2 دن نظر آئے ہیں، جبکہ سندھ میں واقعی پیپلز پارٹی کے لوگ نظر آ رہے ہیں اور وہ خود پیدل بھی جا رہے ہیں اور کام کرتے تھوڑا بہت جیسے بھی آپ کہہ لیں، مگر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ پنجاب کی حد تک میں آپ کو بتاؤں کہ میں دونوں اضلاع کے کام سے کافی حد تک مطمئن ہوں، سامان وہاں بے شمار پہنچ گیا ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ وہاں فعال ہے اور 1122 بھی وہاں کام کر رہا ہے، الخدمت والے بھی کر رہے ہیں، ان کی حالت ریلیٹیولی بہتر ہے۔ سب سے بدتر حالت اس وقت بلوچستان کی ہے اور سندھ کے کچھ اضلاع بالکل ابھی تک محروم ہیں۔ تو کوارڈینیشن کی سخت کمی ہے اور سامان کی زیادتی ہے، سامان پہنچ رہا ہے، اسلام آباد تو بے شمار سامان پہنچا ہے لیکن اس کی ترسیل نہیں ہو رہی، اور این ڈی ایم اے والوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ڈیمانڈ آتی ہے تو پھر ہم صوبوں کو روانہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی ابھی تک آپ اس طریقے پہ عمل کریں گے تو آپ ایمرجنسی موڈ میں تو نہیں آئے کہ پہلے ڈیمانڈ آئے، پھر وہ آپ سینکشن کریں گے، پھر وہ صوبے میں جائے گا، پھر وہ ڈسٹرکٹ میں جائے گا، تو یہ تب تک تو میں نے کہا وہ جو بھوکا بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کے اس ریڈ ٹیپ کو دیکھ رہا ہے، تو آپ ایمرجنسی لفٹ کریں، سارے ڈسٹرکٹس میں بھیجیں سامان کے چلیں اسی ایشو پہ اراکین پارلیمنٹ ہمارے پاس ہے نا، یہ بات ان تک تو سن بھی رہے ہیں اور دوبارہ ان کو سنوا دیتے ہیں، وہ کانوں کی کھڑکیاں کھولیں، آپ لوگ بھی آگے بھی بات کیجئے، سینٹ میں کیجئے، قومی اسمبلی میں کیجئے۔ لیکن میں آپ سے ایک عرض کروں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب سوات ایک دفعہ میں گئی